अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो विद अनम में खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। ख्वाब शीशे का किस्त नंबर 8। उसकी माँ ठोकर खाकर सड़क पर गिरी। उसकी पेशानी खून आलूद थी। अम्मी, इस सर्द रात में सड़क पर 14 साल नुमैर वकार अफंदी बिलक बिलक कर रो दिया था, मगर स्याह खामोश रात और गहरे बादलों के सिवा इसकी आवाज़ सुनने वाला कोई ना था। वो कसमस आकर एकदम से जागा, जो तनफ्फुस तेज तर था। चंद साने चट लेता वो इस ख्वाब को दोहराता रहा। पिछले कई सालों से ये ख्वाब पहले मुसलसल और अब वक्फे वक्फे से इसे दिखाई देता था, और नुमैर को पूरी जज़्बात के साथ ये याद था। वो उठ बैठा। ये सदीका ही थी जिन्होंने इसे गुनाहों की पोटली और न जाने किसकी औलाद कहा था। इन्होंने आगा जान का ध्यान एक बार भी नुमैर आफंदी के मासूम चेहरे की तरफ नहीं कराया था। एक माँ होकर दूसरी माँ का साथ देने की बजाय मुखालिफ कैंप में खड़ी जरनिगार पर ताबड़तोड़ हमले करती रही। बास औकात हम इंसान को अपने रवैये, अपने इल्फाज से ही मार देते हैं, और ये मौत अमूमन रूहानी हुआ करती है। इनके गलीज इल्फाज नुमैर आफंदी के कानों ही नहीं दिमाग में भी उतरे और नक्श हो गए थे। वो पानी का गिलास हल्क से अंडेल कर उठा और खिड़की के सामने जा खड़ा हुआ। बाहर चलती सर्द हवा से दरख्तों के पत्ते लहरा रहे थे। इंसान के बाज गुनाह ऐसे होते हैं जो किसी न किसी सूरत इसकी राह में आ खड़े होते हैं, फिर इनसे पहलू तही मुमकिन नहीं होती। मजबूरन इन गुनाहों की आंखों में आंखें डालकर देखना ही पड़ता है। तब अपनी बहुत भयानक शक्ल नजर आती है इंसान को। वो एक टिक अंधेरे में घूर रहा था और जहन में बहुत सी गटमट आवाजें और चेहरे घूमते थे। जालिम और तनफुर आगा जान और सदीका बेगम, जो शायद अपने अलावा किसी और को इंसान समझते ही ना थे। सच तो ये था कि इस घर में सिवाय फरहान अफंदी के किसी ने इनका साथ ही नहीं दिया था, और अब वो सब लुटाने का वक्त आ गया है। वो सब जो इन्हीं लोगों ने मुझे दिया है। वो खुद से किया वादा दोहरा रहा था। वो अभी सोमिया को छोड़कर आया था और आकर बैठा ही था कि दंदनाती हुई मेहरमा इसके सर पर पहुंच गई। ये क्या बदतमीजी है मोहत, तुम इस तरह का रवैया अख्तियार करके मुझ पे क्या साबित करना चाहते हो? वो जो सोफे की पुश्त पर सर टकाए आंखें मूंद कर ड्राइविंग की थकावट उतारने का सोच रहा था, बेख्तियार सीधा हुआ। वो गुस्से में थी। यही कि मैंने तुम्हारा मोबाइल वापस करके गलती की है और इसकी सजा अब तुम मुझे ऐसे दोगे? इसने इजाफा किया। मेरे इस रवैये का सिंपल सा मतलब है मेहरमा, और वो ये कि मैं ऐसा ही हूँ। वो बिल्कुल संजीदा था। मेहरमा तलमलाई। माई फुट, तुम जैसे भी हो, मगर किसी के सामने तुम्हें मेरी इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। अकेले में इजाजत है क्या? वो मासूमियत से पूछ रहा था। मेहरमा तब उठी। जरा सी फेवर क्या दे दी? तुम तो सर पर चढ़ते जा रहे हो। माजरत कर ली थी मैंने, साफ लफ्जों में बता दिया कि तलाल इन बातों को पसंद नहीं करता, और आई एम सॉरी टू से तुम्हें भी वो कोई खास पसंद नहीं करता। वो बड़ी साफ गोई से कह रही थी। कभी इसे भी बता देना कि मैं इसे क्या समझता हूँ, मोहत ने आम से अंदाज में कहा तो इसके तलवों लगी सर पर जा बुझी। शट अप, तुम्हारे समझने न समझने से क्या फर्क पड़ता है इसे? वो जानता है कि मैं इसे क्या समझती हूँ। इसे झाड़ते हुए वो मैं पर जोर देकर बोली थी। अल्लाह रे, ये अंदाज, शोला बयान, गोया मेहरमा आफंदी का किसी को खास समझ लेना कोई कमाल ही है जो तलाल ने हासिल कर लिया हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इस बात का तालियां बजाकर दाद दे सकता हूँ, वो तहम्मुल से कह रहा था, मगर मजाक उड़ाता तो मेहरमा ने महसूस किया था। तुम बराए मेहरबानी सिर्फ इतना करो कि दोस्ती नहीं निभा सके तो दुश्मनी भी मत निभाओ। इस कदर इंसल्टिंग रवैया रखोगे तो मैं भी कम नहीं करूंगी। वो दांत पीस कर बोली थी। अंदाज ऐसा था जैसे इससे पता नहीं कितनी आजिज आ चुकी हो। दोस्ती तुमने खत्म की है मेहरमा आफंदी, वो कहते हुए उठा और इसके बाद मुकाबिल आया था। और जहाँ दोस्ती ना हो वहाँ फिर दुश्मनी ही हुआ करती है, मगर मैं दुश्मन भी देखभाल कर बनाना पसंद करती हूँ। रिश्तेदार तो अल्लाह के देन होती है, कम अज कम दुश्मन तो बंदा चुनकर बनाए। वो तर्क कर बोली। लाउंज में दाखिल होते समरा बुरी तरह ठटकी। मेहरमा, जरा अपनी जुबान को लगाम देना भी सीखो। बहुत थोड़े दिन रह गए हैं तुम्हारी शादी में। ससुराल में लड़कियों की इतनी तेज जुबान बर्दाश्त नहीं की जाती, समरा ने लाउंज में दाखिल होते चुभते लहजे में कहा। तो वो जहाँ की तहाँ रह गई, मगर जवाब न देने की पाबंदी तो मेहरमा पर थी। सदीका तो इस पाबंदी से मुस्तशना थी। किचन से गोया उड़ती हुई बाहर आई। वाकई अपनी चच्ची की मिसाल इसके सामने है। तुम्हारा भी तो यही कसूर था, ऊंची आवाज में बोलना और जबान चलाना।
یوں ہی تو 14 سال کا بن باس نہیں کاٹا تم لوگوں نے۔ بہت نے آگے بڑھ کر غصے سے لال پڑتی سمرا کے شانوں پر فوراً بازو پھیلایا اور انہیں لیے ان کے کمرے کی طرف چل پڑا، مگر یوں کہ اس کی آواز صدیقہ بیگم اور مہرمہ کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ کول ڈاؤن ماما، اب جانتی ہیں افندی ہاؤس والوں کی زبانیں کیسے زہر اگلایا کرتی ہیں۔ 14 سالوں میں ہمارا بن باس ختم ہوا ہے تو ضروری نہیں ان کا زہر بھی ختم ہوا ہو، سو ریلیکس ہو جائے۔ اف، مہرمہ تلملائی۔ دیکھ لیا، اسی دن کے لیے منع کرتی تھی اسے منہ لگانے کو، جیسی ماں منہ پھٹ ہے ویسا ہی بیٹا بھی، صدیقہ بیگم تنفر سے بولی تھی۔ اب سوچ لیا ہے امی، زندگی بھر اس شخص کو منہ نہیں لگاؤں گی، مہرمہ تنگ کر بولی۔ بہت سی باتیں ہم یوں ہی منہ سے نکال دیا کرتے ہیں، مگر یہی باتیں کبھی کبھار قسمت سے میل کھا جاتی ہیں، اس لیے پہلے سوچو سمجھو اور پھر بولو۔ مہرمہ کی شادی ہو رہی ہے نمیر، سومیا نے جھجکتے ہوئے اطلاع دی تھی۔ لمحہ بھر کو وہ خاموش ہوا، پھر سرد مہری سے بولا، جانتا ہوں میں، تم نے کیا یہی خبر دینے کے لیے کال کی تھی؟ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب تم بھی اپنا دل اور ذہن بدل لو۔ کیا موہد افندی کے ساتھ بھی یہی سب نہیں ہوا؟ اگر وہ اپنا آپ اپنا انداز بدل سکتا ہے تو نمیر افندی کیوں نہیں؟ وہ جذباتی ہونے لگی۔ موہد افندی کا بدلنا بنتا ہے سومیا، ہو سکتا ہے وہ ان کی جھوٹی محبتوں سے ہی پگھل جائے، مگر نمیر وقار افندی، اسے ان لوگوں نے میڈل سے نواز رکھا ہے، ناجائز اولاد کے میڈل سے۔ گندگی کی پوٹ، پتہ نہیں کس کا گناہ، وہ تلخ تھا، زہریلا ہونے کی حد تک تلخ۔ اللہ کا واسطہ بس کرو نمیر، سومیا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ یہ تو کچھ نہیں ہے سومیا، اس رات جو کچھ میں نے اور میری ماں نے ان بھیڑیوں ماں انسانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر سنا، وہ سب کسی پتھر سے کہاں جاتا تو ان کی سخت دلی کے آگے وہ پاش پاش ہو جاتا، کسی جنگل میں لگی آگ کی طرح تو سارا جنگل جل کر راکھ ہو جاتا۔ سومیا، انہوں نے تو وہ سارا زہر، وہ ساری سنگ دلی اور ساری آگ ایک بے بس بیوہ، مجبور مسکین ماں اور اس کے معصوم 14 سال کے بچے پر انڈیل دی۔ وہ جل کر راکھ ہو گیا، مگر اس کا دل پتھر بن گیا۔ ہمارا دین معاف کرنا سکھاتا ہے نمیر، آنکھ کے بدلے آنکھ اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ بھی ہمارے دین ہی کا سبق ہے۔ وہ مطمئن تھا مگر لہجہ سلگتا ہوا تھا۔ معاف کرنے والے کا درجہ اس سے بھی بلند ہوتا ہے نمیر، وہ یوں بھی کبھی نرمی سے، کبھی پسپا ہو کر اور کبھی بے بسی سے اس کا ذہن صاف کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، تو وہ لوگ حاصل کر لیتے یہ بلند درجہ۔ میں تو بس اب یہ سارے القابات ان لوگوں کو لٹانا چاہتا ہوں، وہ عجیب سی سرگوشی سے بھرے انداز میں بولا، جیسے سب کچھ طے کر لیا ہو۔ سومیا تھرا کر رہ گئی۔ نمیر پلیز مت کرو ایسا کچھ، اگر موہد اپنا دل صاف کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ اس کے اپنے مفادات ہیں سومیا، موہد افندی کا بدلنا اس کی مجبوری ہے، اس کی ماں ہے اس کے ساتھ، اور نمیر وقار افندی یتیم مسکین، اپنوں کا ٹھکرایا ہوا، اپنے وجود کی نفی لے کر پھرنے والا انسان، اور اس دنیا میں سب سے بڑی تکلیف یہی ہے سومیا، کسی جیتے جاگتے انسان کے وجود کی نفی کرنا، سب کچھ ہوتے ہوئے اسے کچھ نہ سمجھنا۔ تم آغا جان سے رابطہ کرو نمیر، ہو سکتا ہے ان کا دل پلٹ جائے، وہ بڑی آس سے کہہ رہی تھی۔ ان کا دل موہد افندی کے لیے بدل سکتا ہے کیونکہ وہ فاران افندی کا بیٹا ہے، مگر مجھے وہ میری ماں کے نام سے جانتے ہیں سومیا، اس قدر ظالم لوگ ہیں یہ لوگ ایک 14 سال کے بچے کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالنے والے، یہی لوگ ہیں کہ اس کی ماں ایک طوائف ہے۔ میں ان سب کو معاف نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اس کے لب وہ لہجے میں شعلے بڑک رہے تھے۔ ان کے دیے گئے زخموں کے نشان بہت گہرے ہیں سومیا، تم نہیں جان سکتی، 14 سال ہو گئے، ان زخموں سے ابھی ابھی خون رستا ہے، وہ ٹیس ٹیس اٹھتی ہیں، میں پوری نیند سو نہیں پاتا کبھی بھی۔ وہ دکھ کے گہرے غار میں اتر کر بول رہا تھا اور سومیا پگھلتا دل لیے یہ سب بڑے حوصلے سے سن رہی تھی، ہمیشہ کی طرح۔ تزئین کا دل تو جیسے مر ہی گیا تھا، اس نے قسم کھا لی تھی گویا مہرمہ کی شادی کی شاپنگ نہیں کرے گی۔ تم جیسی ہوتی ہیں بے وقوف لڑکیاں جن کے ہاتھ آخر میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اس مہرو کو دیکھو، شکل سے کیسی بے وقوف لگتی ہے، مگر اتنا اچھا رشتہ ڈھونڈ لیا اپنے لیے اس نے۔ سائرہ چچی نے دانت پیس پیس کر سارا غصہ تزئین پر نکال دیا۔ اور ایک تم ہو، اللہ نے جیسے آنکھیں ہی نہیں دی تمہیں، اس دلال سے لاکھ درجے اچھا ہے اپنا موہد، مگر تمہاری تو دور نزدیک دونوں نظریں کمزور ہیں گویا۔ اوفو، تزئین نے بے قرار ہو کر تکیے سے منہ نکالا۔ آج کی تقریر میں موہد کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ آغا جان نے سیاہ سفید کا مالک بنا لیا ہے اس سے۔ وہ پرجوش ہو کر اس کے قریب کھسکی اور رازدارانہ سرگوشی میں بولی، ذرا سی ہمت کرو تو یہ بازی ہم جیت سکتے ہیں تزئین، مہرو سے 1000 گنا اچھی قسمت ہو سکتی ہے تمہاری۔ ان کا چہرہ ٹمٹما رہا تھا۔
تزئین کی آنکھیں بجھ سی گئیں اور جسے قسمت ہی مہرو جیسی چاہیے ہو وہ کیا کرے۔ مجھے نہیں اچھا لگتا محمد افندی، وہ بیزار لہجے میں بولی تو چچی کی آنکھیں ابل پڑیں، گویا خدا کی مار تو واقعی اندھی ہو گئی ہو تزئین۔ اپنے چچا وقار پہ پڑھا ہے وہ بہو، اور وقار افندی میری ساس کا سب سے خوبصورت بیٹا تھا۔ سائرہ چچی جل بلا کر بولی، دل تو چاہا بیٹی کو 2 تھپڑ بھی لگا دے سر پر، تاکہ ذرا سی یادداشت کے ساتھ نظر بھی آئے۔ اوفو امی، اتنا خوبصورت شوہر کیا کرنا ہے میں نے، تلال جیسا بھی چلے گا، وہ جنجلا کے حسرت سے بولی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اب اللہ نے اولاد ہی بے وقوف دی ہے تو جتنا مرضی سر کھپا لیتی، آہ بھر کے اٹھ گئیں۔ اٹھو شاپنگ تو کر آؤ شادی کے لیے، یا یہی سڑی بسی صورت لے کر شریک ہوگی؟ کون سا میری شادی ہے جو میں لاکھوں لٹاتی پھروں شاپنگ پہ؟ وہ نروٹھے لہجے میں بولی تو سائرہ چچی بے اختیار بولی، ہو سکتا ہے ہو ہی جائے، مگر وہ پھر سے تکیے میں منہ چھپا کر لیٹ گئی۔ فی الحال تو وہ ماتم منانے میں مصروف تھی، ابھی تو سیاہ کے علاوہ اور کوئی رنگ بھی ذہن میں نہ آتا تھا، سو فی الحال اس کی شاپنگ کرنے کا قطعی کوئی ارادہ نہ تھا۔ جلدی کرو، آغا جان نے کہا ہے اسی پھیرے اپنی شاپنگ ختم کرو سب۔ کبیر بیچارہ بھی گن چکر بنا ہوا ہے گھر اور مارکیٹ کے چکروں میں۔ ابھی تو کافی ٹائم ہے، میں آخر میں اطمینان سے شاپنگ کر لوں گی، ابھی میرا بالکل بھی موڈ نہیں، وہ تکیے میں منہ دیے بولی تو وہ اسے گھورتی بڑبڑاتی چلی گئی۔ تزئین کے آنکھوں کے کونے خواہمخواہ ہی بھیگنے لگے۔ گھر میں ڈھولک رکھ لی گئی تھی، ایویں شوق ہی شوق میں بجانی چاہے تو کسی کو نہ آتی ہو، مگر ملاحہ اور فرزین اپنی دوستوں کو سر شام ہی جمع کر لیتی اور پہلی شادی کے گیت اور اوٹ پٹانگ گانے بنا کر ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوا جاتا۔ مہرمہ کے دل کی بستی تو ان دنوں گلاب اگا رہی تھی، اور وہ خود بھی گویا ایک کھلتا ہوا گلاب ہی بنی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں نیند بڑا خمار اور ہونٹوں پہ کلیوں جیسی چٹکتی مسکراہٹ، اور یہ مسکراہٹ تو ان دنوں اس کے چہرے کا مستقل حصہ بن گئی تھی۔ من چاہے ہم سفر کا ساتھ ملنا تو نصیب کی بات ہوا کرتی ہے۔ ان دنوں موہت کو دیکھ کر تو وہ کہہ کر منہ پھیر لیا کرتی، شکر کرتی یہاں سے جا کر اس لڑاکا بدتمیز سے تو پیچھا چھوٹتا۔ کیا شور مچا رکھا ہے گھر میں، ہر وقت کی چما چوکڑی اور یہ فضول سا ڈھول، ہر وقت پیٹتی رہتی ہیں اس کو، سر میں درد ہونے لگا ہے میرا۔ وہ اونچی آواز میں بڑبڑاتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ سب کے لیے چائے بناتی مہرمہ کو بڑا مزہ آیا۔ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونے والے کے سر میں درد نہیں ہوا کرتا۔ وہ مگ میں چائے انڈیلتے ہوئے اسی کے انداز میں گویا بڑبڑائی تو وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ مہمان ہو 4 دنوں کی اس گھر میں، اس لیے اتنی عزت کر رہا ہوں، چائے دو مجھے، تمہاری ڈھولک نے ہی سر میں درد کیا ہے، مگر میں بھی تمہاری اتنی عزت نہیں کروں گی۔ یہ چائے مہمانوں کے لیے ہے، جن کے سر میں درد ہے وہ خود سے بنا لے۔ وہ صفا چٹ کہہ کر دوسرے مگ میں چائے ڈالنے لگی۔ ماما ٹھیک کہہ رہی تھی، سسرال والوں کو بہت تنگ کرے گی تمہاری زبان، اسے گھورتے ہوئے موہت نے کہا، تو وہ اپنا کام کرتے ہوئے پرسکون انداز میں بولی، اللہ کا شکر ہے نہ تم میرے سسرالیوں میں شامل ہو اور نہ ہی چچی جان، تم لوگ بچ جاؤ گے میری زبان سے۔ موہت کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا پتا، وہ ہلکے سے کہہ کر چائے مگ میں اٹھانے لگا۔ مہرمہ نے اسے مگ اٹھانے سے روکا نہیں تھا۔ ٹرے اٹھا کر لاؤنج میں جانے کو تیار ہوئی تو ایک نظر کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑے موہت کو چائے کا گھونٹ بڑھتے دیکھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ اچھے سے سنی تھی، مگر مجھے پتا ہے موہت افندی، اس دنیا میں آخری شخص ہوتے تم جسے میں اپنے لیے پسند کرتی۔ وہ سلگ کر کہتی، ٹھک ٹھک کرتی کچن سے نکل گئی تھی۔ موہت کی مسکراہٹ سمٹ گئی اور آنکھوں میں سرد مہری سی اترنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر مہرمہ کی بنائی چائے سنگ میں انڈیلی اور پانی کا نل کھول دیا، اور مہرمہ افندی نہیں جانتی کہ بڑے بول بولنے والے کیسے اپنے ہی لفظوں کے جال میں پھنس جایا کرتے ہیں، اسی لیے تو خاموش کو کلام سے بہتر کہا گیا ہے۔ تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ سننے کے لیے پورا ناول دیکھتے رہیے انفو ود انم خواب شیشے کا قسط نمبر 8 کا بقیہ حصہ۔